अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना सदर जनावाला की हुदूद में अदम बर्दाश्त का एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दो लोगों की मामूली तल्ख कलामी के बाद एक लड़ाई होती है और एक निहत्ते नौजवान पे 16-17 साल इस नौजवान की उम्र है, घूंसों और लातों की बारिश कर दी जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। मुल्ज़िमान इस कोशिश में कामयाब रहते हैं और वलीद नामी ये नौजवान इन घूंसों और लातों की ताब ना लाते हुए दुनिया से चला जाता है। ये वाक़या पेश क्यों कर आया? मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और फिर क्या वलीद या उसके ख़ानदान के लोगों का पहले भी मुल्ज़िमान से कोई झगड़ा था? आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको सब बताते हैं। FIR के मुद्दई इस वक्त हमारे साथ हैं राना नदीम। इनसे इनका छोटा भाई था वलीद, इनका बड़ा नुकसान हुआ है इनकी फैमिली का। ज़ाहिर सी बात है जवान बच्चा इस तरह से चले जाना उसका यकीनी तौर पे एक इंतहाई अफसोसनाक एक बात है इनके पूरे ख़ानदान के लिए। राना साहब, पहले तो बड़ा अफसोस है आपके बच्चे के इस तरह से जाने का। ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस गांव में 98 चक में कितने अरसे से रह रहे हैं आप? सर हमारे अबाव जदाद ही यहाँ पे रहते थे अक्सर दराज से। तो हम जब से आए हैं यहीं पे रहते हैं। तो क्या ज़रिया मुआश आपका क्या है? खेती बाड़ी है सर। खेती बाड़ी आप करते हैं। अच्छा, भाई से मुतालिक बताएं कि भाई क्या करता था, कितनी उम्र थी वलीद की, थोड़ा उस हवाले से बताइए। जी सर, मेरे भाई की एज जो थी 17 साल थी। तो 5 क्लास का स्टूडेंट था। फिर उसने पढ़ाई जो छोड़ 5वीं तक पढ़ के उसके बाद उसने वो आपके साथ खेती बाड़ी में जी खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाता था वालिद साहब का। अच्छा, तो ये जो मुल्ज़िम है अदनान, इसको आप जानते हैं वैसे? जी सर, हम जानते थे, अच्छे ताल्लुकात भी थे पहले इनके साथ। हमारे जो खेतों के साथ इनके खेत भी थे। कोई ऐसी मसला मसाइल नहीं था इनके साथ। लेकिन अचानक ही एक रोज़ मेरा भाई जो शॉप पे गया, नमाज़ पढ़ने जा रहा था ईशा की तकरीबन 8:15 बजे। तो जाने लगा तो इसको रस्ते में रोका, आवाज़ लगाई इसको। बर्गर शॉप पे गया था, वहाँ पे ये दोनों आदमी खड़े थे, मुल्ज़िम अदनान और उस्मान दोनों खड़े थे। इन्होंने उसे मुक्कों के साथ, लातों के साथ उसे की पिटाई की और उसको मौके पर ही मार दिया। अच्छा नदीम, ये बताएं कि इनकी पहले भी कभी कोई लड़ाई, कोई तलख कलामी, कोई ऐसी बात गांव में? तारी सी बात है, आप भी रहते हैं, लोगों ने आपको बताया होगा, भाई ने आपको आके बताया हो कि अदनान ने कभी उसके साथ कोई झगड़ा किया है, कोई लड़ाई की है? सर ये मेरा जो अंकल है ना, उसके पास तकरीबन आधा घंटा पहले वहाँ पे खड़े थे। तो दोनों ऐसे घूम रहे थे। उसने पूछा कि क्या है, आप इधर क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे थे हम इधर एक ना यानी कि तलाश में है, एक मुर्गी की तलाश में, ऐसे बोल रहे थे। उसको नहीं इल्म था कि पता नहीं क्या बात है, वल्लाह आलम। वो अपने घर चले गए। ये फिर उधर से आए हैं जब आधे घंटे बाद, तो इन्होंने ये वकूआ पेश किया। अच्छा, मारा पीटा है। अच्छा, आपको कितना घर आपका दूर है इस बर्गर शॉप से जहाँ पे ये वारदात हुई? सर तकरीबन 2 मिनट का हमारे घर से। 2 मिनट का फासला है। तो कितनी देर बाद आपको इल्म हुआ कि वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है लोग तो दौड़े होंगे, घर की तरफ आए होंगे। सर हमें सारा तकरीबन कोई 15 मिनट बाद बताया लोगों ने। अच्छा, 15 मिनट बाद जब जब ये मार के जा चुके, तब आपके इल्म में आया कि वहाँ पे वलीद जो है वो इस हालत में पड़ा हुआ है? मेरी सर मुझे जब इन्फॉर्मेशन हुई इतना टाइम हो चुका था। लेकिन जब मेरे भाई का लोगों ने बताया घर जाकर, तो मेरा चाचू भी था, एक उसका कज़न भी था, वो उधर स्कूल में सामान शिफ्ट कर रहे थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये हमारे लड़के को मार रहे हैं, लेकिन जब वो खड़े थे उनका ये ख्याल था कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो वहीं पे खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि ये भी आ गए हैं, ये इसको देखकर दोनों ने भाग गए वहाँ से। इन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन ये वारदात से वहाँ से फ़रार हो गए। आप फ़ौरन पहुँचते हैं फिर 10-15 मिनट बाद, जैसे ही आपको इल्म होता है आप फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। क्या देखते हैं? भाई किस हालत में था? सांसें चल रही थी? बात कर रहा था आपसे उस वक्त? सर जब मैं पहुंचा तो पास ही हमारे डॉक्टर की शॉप थी, तो वहाँ क्लिनिक पे लेके गए उसको। लेकिन जब मैंने देखा 15 मिनट बाद मेरे भाई की डेथ थी।
تو لوگوں نے تو وہیں پہ بتا دیا تھا کہ وہ گئے ہی تب ہیں جب اس کی ڈیتھ ہو گئی، پھر وہ بھاگے ہیں، اگر بھائی وہ کھڑے تھے۔ آپ کی لاسٹ ٹائم ولید سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ کوئی اس نے آپ نے اس کو بلایا ہوگا بھائی کو، بھائی سے کوشش کی ہوگی اس وقت بات کرنے؟ میں ہمارے پاس ہی ہے پل ترنوا، میں وہاں پہ جانے لگا تھا، میں اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے نا بائک نکال کے دو، اس نے بائک نکال کے دیا ہے، مجھے اسٹارٹ کر کے دیا ہے، اس میں آئل ڈلوا کے دیا ہے، اور اس نے واچ پہنی تھی وہ بھی اس نے اتار کے مجھے دیا ہے۔ تو یہی واقعہ پیش آیا۔ اچھا، نہیں، جب یہ آپ پہنچے ہیں 10 منٹ بعد یہ واردات ہونے کے، آپ وہاں پہ موقع واردات پہ پہنچے ہیں، بھائی کو آپ نے آ کے اٹھایا ہے، بھائی سے بات کرنے کی آپ نے اس وقت کوشش کی ہے؟ اس کو ہلایا جلایا ہے؟ ہلایا جلایا لیکن اس میں سانس نہیں تھا۔ اس میں سانس نہیں تھا؟ نہیں تھا، اسی وقت ہی آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا؟ بڑا مسئلہ، لیکن پھر بھی ہم نے ٹرائی کی، ہم اسے ادھر ہاسپٹل میں لے گئے سول میں، جھڑا والا میں، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ادھر لے کر آئے۔ پوسٹ مارٹم ہوا؟ جی سر، پوسٹ مارٹم کیا سامنے آئی بات پوسٹ مارٹم میں؟ سر اس میں زیادہ تر اندرونی چوٹیں تھیں، اس کی گردن جو تھی وہ بلیک ہو چکی تھی، اور باڈی پہ نشان تھے، باڈی پہ ٹارچر کے نشان تھے۔ اچھا ندیم، اب ملزم عدنان اور دوسرا اس کا بھائی جو ہے وہ مبینہ طور پہ وہ موقع سے فرار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس کتنی دیر بعد ان کو پکڑتی ہے؟ سر پولیس تقریباً 1 گھنٹہ بعد آئی ہے، تو ان کے گھر پہ ریڈ کی ہے، تو یہ سبھی فرار تھے، یہ تبھی فرار ہو چکے؟ سبھی فرار ہو چکے تھے، تو تقریباً کوئی 15 ڈے بعد یہ ملزم جو ہے نا پیش ہوا ہے، ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ 15 دن کے بعد یہ ہوا ہے، اب ملزم چالان ہو کے جا چکا ہے، دوسرے بھائی کی تلاش ابھی ہماری اٹھوال صاحب سے بات ہوئی ہے، ریاض صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت قریب ہیں، ہم اس کو پکڑ لیں گے، مطمئن ہیں آپ؟ سزا جزا کا عمل تو ظاہر سی بات ہے اگلا عدالت کا کام ہے، لیکن اب تک کی جو پولیس کی کارکردگی ہے اس سے متعلق ہے؟ سر پولیس ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہے ابھی تک، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سے انصاف ملے گا ہمیں، اور پولیس افسر صاحب ہیں ہمارے تفتیشی صاحب، وہ بہت اچھا ہمیں رسپانس دے رہے ہیں، تو ہماری بہت مدد کر رہے ہیں۔ ندیم بھائی ہیں مقتول ولید کے، اور انہوں نے بتایا کہ پولیس ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، اور انصاف کے یہ متقاضی ہیں، یقینی طور پہ ان کا یہ حق بھی ہے۔ واقعہ ہونے کے بعد تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر اندر پولیس نے ملزم عدنان جو مرکزی ملزم ہے اسے گرفتار کیا۔ اچھا یہ بتائیں ندیم کہ گھر میں آپ ہیں، ولید ہیں، اور کون کون ہے؟ والدین آپ کے؟ جی سر، میرے والدین ہیں، ہم ماشاء اللہ 5 بھائی تھے، تو 5 ہماری بہنیں ہیں، تو یہ ہماری فیملی۔ یہ سب سے چھوٹا ہے ولید؟ یہ سب سے چھوٹا تھا یہ سب سے چھوٹا تھا۔ جی۔ اب بہرحال جتنے بھی فرد ہوں، ایک انسان کا چلے جانا ایک خاندان میں، ایک فیملی میں سے یقینی طور پہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے، اور نقصان ہوا ہے اس خاندان کا۔ پولیس نے اپنا کام کیا، ملزم کو فوری طور پہ تو نہ اس وقت گرفتار کیا جا سکا، لیکن 10 سے 15 دن کے عرصے کے اندر اندر ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور یہ آنن فانن اس طرح سے نہیں ہوا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ندیم بتا رہا ہے کہ ایک جھگڑا ہوا ہے ولید اور عدنان کا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں دوبارہ بعد میں یہ لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی ایسی تھی کہ جس کو روکا جا سکتا تھا، بچایا جا سکتا تھا ولید کو۔ وہاں پہ موجود لوگ اگر وہاں پہ انٹروین کرتے، وہ وہاں پہ مداخلت کرتے، تو معاملات بہتری سے سلجھ سکتے تھے، نہ کہ آج ولید اس دنیا سے جا چکا ہوتا۔ کچھ اور ریلیٹیوز ہیں ولید کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ندیم نامی ملزم ہے اور اس کا جو بھائی ہے، ان کا کیا کردار ہے، کس طرح کے یہ لوگ ہیں، کیسے جو ہے وہ، کیا پہلے بھی گاؤں میں کسی کے ساتھ ان کا اس طرح کا جھگڑا ہوا ہے، یا یہ پہلی دفعہ یہ سب کچھ ہوا؟ SHO تھانہ صدر جڑاوالا انسپیکٹر مار محمد ریاض اٹھوال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔
سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آتا ہے, پھر اس کے مجرمان کی گرفتاری اور پھر باقی چیزوں سے متعلق جانیں گے. تھینک یو ویری مچ, دوبارہ تشریف لائے آپ. یہ واقعہ 16/8/2024 کے ایک رات 9 بجے کال موصول ہوتی ہے 15 پہ کہ چک نمبر جو 98 گاب ہے ادھر ایک لڑکا ہے 15 اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے. وہ ہم اس اطلاع پر جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک برگر کی دکان ہے, ادھر دو ان کا یہ عدنان اور یہ لڑکا جو ولید ہے ان کا کو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے. تو ادھر اس کے بعد یہ زخمی ہو کر ہسپتال آ جاتا ہے. وہ ہسپتال آج جب ہم پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ادھر آ کر ایکسپائر ہو چکا ہے. صحیح, مطلب فوری طور پہ پولیس موقع پہ پہنچتی ہے اور جھگڑے کی اطلاع پہ, اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولید نامی لڑکا جو ہے یہاں ہاسپٹل میں آ کے ایکسپائر ہو گیا ہے. کس بات پہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا کس نوعیت کا تھا, اسلحے کا استعمال ہوا, تھوڑا اس حوالے سے بتائیے. یہ اصل یہ ان کا نا وہ ایک گھنٹہ پہلے جب لڑائی سی 1 گھنٹہ پہلے ان کا نا وہ اسی دکان, وہ برگر کی دکان ہے چوک میں گاؤں میں, ان کا نا ادھر نا یہ برگر لینے پہ ان کا آپس میں نا معمولی طلق کلامی آپس میں ہوئی. وہ طلق کلامی ہونے کے بعد یہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ہی ادھر ان کی آپس لڑائی جھگڑا ہو گیا, اور انہوں نے یہ ہاتھوں سے گنسوں مکے سے اس کو جو لڑکا تھا ولید اس کو مارا ہے عدنان نے, جس کی وجہ سے وہ نیچے گرا ہے, اور نیچے گرنے کے بعد اس کو زخمی لے کر ہاسپٹل آئے اور راستے میں فوت ہو گیا. جہاں پر ہی نہیں ہو سکا. اچھا, عدنان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی کچھ موجود تھے یا اکیلا عدنان ہی؟ نہیں, انہوں نے FIR میں تو اس کا بھائی بھی لکھا, اس کے بارے ابھی پینڈنگ ہے, تو پیچھے بھی اس کی ہو رہی ہے. تو لیکن جو مین ان کا جو بندہ عدنان تھا نا, اس نے کہا جی اس کو مارا ہے ان کا, وہ تو ہم نے وہ تھا اس کا, لیکن اس کا بھائی بھی انہوں نے ملزمان میں ان کا نام لکھا, اس کی ابھی انویسٹیگیشن علیحدہ ہو رہی ہے. انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے. اچھا, عدنان کا کوئی پہلے کرمنل ریکارڈ موجود ہے, پہلے سے بھی کوئی اس طرح کی وارداتیں یہ کرتا رہا؟ نہیں, ان کا سابقہ کار یافتہ نہیں, ان کی لڑائی اصل ہوئی ہے ادھر برگر لینے میں. پہلے تو کوئی طلق کلامی ہے, ایک گاؤں کے رہائشی ہیں یہ, تو اس کے بعد جب طلق کلامی ہے تو دوبارہ 1 گھنٹے بعد ان کا پھر دوبارہ وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا, اور لڑائی جھگڑا پر انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے, وہ نیچے گرا ہے, نیچے گرنے کے بعد زخمی ہو گیا, وہ ہاسپٹل گیا, اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو گیا. اچھا, اب عدنان کی گرفتاری کی جانب آتے ہیں کہ کتنی دیر بعد اس کو گرفتار کیا گیا؟ موقع واردات سے تو یہ مفرور ہوگا فوری طور پہ. یہ جزار ہے جو انسان 302 کا معاملہ ہو جاتا ہے, انسان قتل ہو جاتا ہے تو فوری کوئی بھی لوگ گھر میں نہیں رہتے, بھاگ جاتے ہیں. وہ جب پولیس نے ہمیں یہ اطلاع ملی, ہم پہلے ہاسپٹل میں گئے, پھر ادھر موقع پر گئے, موقع پر یہ تمام فیملی تمام گھر یہ فرار ہو چکے تھے, تمام ملزمان, اور ان کے ہم نے مختلف جگہ جو ادھر ریڈ کی ہے, لیکن یہ ہمیں کم سے کم 15-20 نمبر بندہ ملا نہیں ہے. یہ رپوش ہو گیا, اس کے پیچھے بھاگتے رہے ہم, کافی ریڈ کی ہے, اوکاڑا میں کی ہے ریڈ, فیصل آباد میں, کھوڑا والا میں, لیکن یہ سامنے نہیں آیا. اس کے بعد یہ ایک دن ہمیں اطلاع موصول ہوگی تھی یہ ادھر بلوچنگ علاقے میں موجود ہے, تو ہم نے ریڈ کیا, اس کو اریسٹ کر لیا. اریسٹ کیا گیا. اچھا, عدنان ہیبچول تو نہیں تھا, پھر یہ کس طرح سے چھپتا رہا پولیس سے, کیسے پولیس کی نظر سے اچل رہا؟ کیونکہ ایک کرمنل جو ریکارڈ یافتہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پولیس کتنی دیر میں انہیں پکڑ لے گی, کہاں سے پکڑ سکتی ہے, وہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ درپیش آ رہا تھا؟ اصل وہ یہ ایک فیکٹری شیکٹری میں کام کرتا تھا لڑکا, وہ اس کے ساتھ ساتھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو بتاتے ہیں, ہزار لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, اور سوشل میڈیا دیکھ کے لوگ ان کا اپنا بچنے کی تمام کہاوتیں ہوتی ہیں, آتے موبائل فون بند کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنا کسی کو رابطہ بھی نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر گھر والوں سے رابطہ تو ہوگا, یہ اس کی فیملی بھی بھاگی رہی ہے, اکیلا نہیں گیا, اس کی فیملی بھی نہیں گاؤں میں نہیں آئی, اور یہ بھی خود ہی بھاگتا رہا, مختلف جگہ یہ چینج کرتا رہا ہے, لیکن آخر طور پر یار ملزم جس نے جرم کیا تھا اس نے پکڑنا ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اب وہاں پہ یعنی شاہدین بھی موجود تھے, ان کو بھی آپ نے انٹرویو کیا ہوگا, کسی نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش بھی کی اس معاملے میں؟ سر وہ چوک کے گاؤں کا ادھر رش تو ہوتا ہے, ادھر لوگ برگر کھانے آ رہا ہے, کوئی لینے جا رہا ہے گھر والوں کے لیے. ظاہر انہوں نے کوشش کی ہے, یہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو مکے گھونسے جب مارے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے چھڑانے کی, لیکن وہ جب کو لگے ہیں ولی جو نیچے گر گیا ہے تو یہ ادھر سے بھاگ گیا ہے, اس کو لے کے ہاسپٹل میں جانبدار نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. اچھا ریاض صاحب, آتشی اسلحے کا جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی لڑائی کے اندر, یا پھر چھری چاقو کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس دوران لوگ احتیاطاً نہیں آتے اس طرح کے معاملے کے اندر کہ انہیں نہ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یہ مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے. لیکن جب اس طرح کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ہاتھوں کا استعمال, لاتوں مکوں گھونسوں سے, تو وہاں پہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بیچ بچاؤ کروایا جائے یا اس طرح کا کچھ کروایا جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ہمارے دیکھنے والے کے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو کیا فوری طور پہ کیا اسے کس طرح سے اس سب کو روکنا چاہیے, تھوڑا اس حوالے سے بتائیے.
इनकी बात आपकी दुरुस्त है। जहाँ का असला आतिशी इस्तेमाल होता है वो तो ज़रा कोई बंदा भी नहीं आता भी मुझे ना कुछ हो जाए, हर इंसान बचता है। उसमें लोग कोशिश करते हैं कि ना नज़दीक जाएँ, हमें ना कुछ हो जाए। बाकी अगर कोई सोटे से लड़ाई हो रही है, इसके अलावा हाथों से हो रही है, तो वो तो इंसान कोशिश इंसानियत के नाते उसको कोशिश करनी चाहिए उसका बीच बचाव करने की। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ना करे कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो लोग, जिसका हो जाता है वो कहता है आप भी हमारे साथ मिले हुए थे। एक हमारे माशरे में ये नया ट्रेंड जा चुका है, वो लोग कहते हैं कि हम छुड़ाएंगे और रास्ते में उसको इशू बन जाए, कल वो कहेगा वो आप भी हमारे साथ है, जाम को लड़ाई जो है वो आपने वो, इसलिए लोग कोशिश करते हैं, बचते हैं कि तब ये उनका लड़ रहे हैं, ये लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अगर दो आदमी लड़ रहे हैं, दो पार्टियाँ लड़ रही हैं हाथों से ख़ास तौर पर, तो उनका बचाव करना चाहिए। ये एक नेकी भी है, किसी को नुकसान, जानी नुकसान किसी का बच जाए वो या उसका हो जाए, ये करना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर करते नहीं हैं लोग। ख़तरनाक ट्रेंड है जी ये एक, कि अगर कोई लड़ाई हो रही है, किसी ने बीच बचाव कराने की अगर कोशिश भी की है किसी ज़िम्मेदार शहरी ने, तो होता ये है कि बजाय इसके कि उसकी बात सुनी जाए या वो अपने उस मकसद में कहीं कामयाब हो जाए, इल्ज़ाम जो मज़रूब पार्टी होती है उसकी जानिब से या दूसरी पार्टी की तरफ से उस शख्स पे आयद किया जाता है कि तुम भी इस झगड़े का हिस्सा थे और जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है तुम भी उसी तरह से भुगतो जिस तरह से मुलजिम या मुजरिम भुगत रहा है। तो लोग जो है वो कोशिश भी नहीं करते इस तरह की कोई झगड़ा हो रहा हो, हालांकि ये एक बड़ा एक गलत ट्रेंड है, लेकिन मजबूरन लोग नहीं जा पाते। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्या किया जाए थोड़ा फौरी तौर पे, किस तरह से इस तरह के झगड़े से अवॉइड हो? वो फौरी तौर तो अभी एक रास्ता है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट पंजाब ने, हमारे आईजी साहब हैं, आरपी साहब, सीपीओ साहब ने, उसका एक नंबर है 15 पे कॉल लोग करते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस की हेल्प चाहिए, और पुलिस भी कोशिश करती है, जो कॉल मिलती है पुलिस रिस्पॉन्ड करती है फौरी तौर पर। लेकिन बाद जगह ऐसी होती हैं जो थोड़ा वो जो रास्ता है वो गाँव दूर होता है, उस फासला होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है वो। लेकिन अगर नज़दीक से कोई बंदा आ भी जाए तो बस बचाव करना चाहिए। कल को तफ्तीश के दौरान हमें पता चल जाता है कि ये बंदा, इसने सिर्फ उसको ये किया है, उनको दोनों पार्टियों को छुड़वाया है, उन्हें ना कि उन्होंने इंसिडेंट किया है। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे बंदे के खिलाफ को कार्रवाई ना की, ताकि ये एक मैसेज चला जाए कि नेक्स्ट कोई बंदा ये कि उनकी हेल्प ना करे आकर। तो बाकी रह कि जो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फौरी इसको 15 कॉल करें, पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी जो भी करेगा, और पुलिस बार वक्त पहुँच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। मार मोहम्मद रियाज उठवाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, SHO थाना सदर जनावाला। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए, तदारुक के लिए कोशिश करें कि छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन अगर ना आप छुड़वा सकें, उस लड़ाई को ख़त्म ना करवा सकें, तो फ़ौरी तौर पे पुलिस को मुत्तला करें। अब इस केस में भी जब लड़ाई ख़त्म तकरीबन हो गई तो पुलिस को तब इन्वॉल्व किया जाता है जब बंदा वलीद नामी ये शख्स ज़मीन पे, ये बच्चा ज़मीन पे गिर पड़ा मार खाने के बाद, और फिर रास्ते में ले जाते हुए इसकी मौत वाक़या हो गई। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था, रोका जा सकता था इसको उस मौके पे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी। कुछ अहले दे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये दोनों नौजवान, ख़ास तौर पे वलीद से मुताल्लिक़, वो दुनिया से चला गया, किस तरह का बच्चा था वो, ये हम इनसे जानेंगे। और अदनान और जो उसका भाई है, जो मुल्ज़िमान है इस FIR में, जो नामज़द मुल्ज़िमान है, उनसे मुताल्लिक़ हम इनसे जानेंगे कि किस तरह के वो लोग हैं और क्या पहले भी इस तरह की वारदातें करते रहे हैं। नासिर खान साहब, आप इसी गाँव में रहते हैं? नहीं जी, मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ 99 ਗਾ ਅੱਗੇ। 98 ਦੇ ਨਾਲ 99? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਅਦਨਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਆਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ 4-5 ਭਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਫਤੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਤੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਕੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਨੇ ਮੁਦਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ जाना जी। ठीक है, गुफ्तगू सुनी है आपने और यकीनी तौर पे इंसाफ इनका हक है और उसके लिए ये कोशिश भी कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। एक और इसी गांव के एक और बासी जो हैं वो हमारे साथ हैं जी। आपका नाम? ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 98? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਵੇਂ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਨਾਨ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਕਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਕਤ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यकीनी तौर पे इंसाफ, ज़ाहिर सी बात है, अहले दे भी एक जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, एक इंसान इस दुनिया से चला गया, एक इंसान का कत्ल हो गया, और कुछ ज़िम्मेदारियां थीं उस वक्त वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी भी, कि इस झगड़े को रोका जाता अदनान और उस्मान का हाथ। आतिशी असले से वो दोनों मुसल्ला नहीं थे, और ना ही उनके पास कोई ऐसा असला था जिससे खाली हाथ से निमटा नहीं जा सकता था। तो वहाँ पे मौजूद लोग बीच बचाव करवाते तो शायद वलीद की जान बच जाती और वो इसी तरह से हम में मौजूद होता। लेकिन कुदरत के कुछ फ़ैसले होते हैं, और फिर इन लोगों ने जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है वलीद की कि बेईमाना तशद्दुद वलीद पे किया गया है, और कोशिश ये की गई है कि उसे जान से मारा जाए, इरादतन उस पर ये तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हुई। इंसानी नफ्सियात ऐसे मामलात पे क्या कहती हैं, और क्या ये कोई नफ्सियाती खुराफात है जिस वजह से इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं? हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी सिविल हॉस्पिटल मैम समरीन अफजल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा से हम इनसे बात करते हैं ऐसे रवैयों के हवाले से, ऐसे वाक़यात अगर होते हैं तो बड़ा इनका एक व्यू पॉइंट होता है इस हवाले से। तो आज भी इन्हीं से हम बात करेंगे। मैम बताइएगा कि अदम बर्दाश्त जो है माशरे में बढ़ते हुए वाक़यात, और पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब एक अजीब व गरीब तर्ज़ के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं कि बिल्कुल कुछ सेकंड्स का वक्फ़ा भी नहीं है, और गुत्थम गुत्था और लड़ाई, और फिर कोई एक इंसानी जान चली जाती। जी, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग पहले भी वॉइस रेस करते हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग इसके ऊपर बात करते रहें, क्योंकि देखें टॉलरेंस एक इस तरह की चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि हर ह्यूमन बिहेवियर में एक आप ये कहें कि इस तरह का एलिमेंट रिक्वायर्ड है कि आप किसी न किसी पॉइंट पे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या आप कहें कि
کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈس ایگریمنٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور اس آپ یہ کہیں ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے کسی دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے جو ایک آپ یہ کہیں کہ ایک پیشنیٹ قسم کا اگریسو سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جس کو ہم یہ کہیں کہ انٹالرنس کہہ دیں, یا فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان جو ہے آپ یہ کہ انسانیت کے جو ویلیوز سوشلی نارمس کے اکارڈنگلی جو بیہیویئرز ہیں اور اس کی جو فیلنگس ہیں وہ چینج ہو جائیں, اور اس کے ان رسپانس جو آپ یہ کہیں کہ ایک نیگیٹو قسم کا بیہیویئر شو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ڈفرینٹ ریئیکشنز آتے ہیں. سائیکولوجیکلی اگر میں اس کو دیکھوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہیومن سیلف جو ہے وہ بڑا ڈائیورس ہے, اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں انٹالرنٹ ہونے کی بھی, جس کے اندر اگر میں دیکھوں تو نفسیاتی اعتبار سے کئی دفعہ تو انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے, اور ڈپریشن کے ہونے کی بھی آپ یہ کہیں کہ بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, ڈپریسو اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے, النس بھی ہو سکتی ہے, یا آپ یہ کہیں کہ اپنے سوشو اکنامک اسٹیٹس اور آپ یہ کہیں کہ سوشلی جو انفلیشن, مہنگائی اور طرح کے جس طرح سے ہماری یہ آپ یہ کہیں کہ الیکٹریسٹی کا بحران ہونا اور لائٹ کا چلے جانا اور اس طرح کے پولوشن ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی اس میں آ جاتے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جینیٹیکلی بھی آپ یہ کہیں کہ پرسنالٹیز ان کی اس طرح کی ہیں کہ اس طرح سے ٹالرنس کا لیول جو ہے وہ لرن ہی نہیں کیا, اور بہت سارے فیملی کے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کا پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اگر میں مورلی اور ایتھیکلی بھی اس کو دیکھوں تو مورالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے سوشل کنیکشنز جو ہیں وہ اس طرح سے آپ یہ کہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ موبائل کم یوز کرتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے سوشلی انٹریکٹ زیادہ کرتے تھے. ایک تو اپنے ایموشنز کا ایکسپریشن ہو جاتا تھا, ایک ایموشنل وینٹیلیشن ہو جاتی تھی ان کی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت کر کے ایک سوشل سپورٹ کے حوالے سے بھی ریلیجیس پیٹرن میں بھی دیکھیں کچھ پریچنگز ہوتی تھیں جس کے لحاظ سے ہمیں آپ یہ کہیں کہ برداشت کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ہم جس کلچر کا پارٹ ہوتے ہیں یا آپ یہ کہیں جس ریلیجن کا پارٹ ہیں اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیہیو کرنا ہے اور کتنا ٹالرنٹ رہنا ہے, کہاں پہ رک جانا ہے. اور ہم بھی جنرلی اپنی یوتھ کو جب یہ آپ یہ کہیں ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے برداشت کرنا ہے چیزوں کو. ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا بری بات نہیں ہے, آپ ڈفر کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں ہیلدی وے میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں. اب یہ والے جو بیہیویئرز ہمارے سامنے جس طرح سے آپ رپورٹ کرتے ہیں یا میڈیا لے کے آتی ہے سامنے کہ جی مار دینے کی حد تک پہنچ جانا یا کسی کو نقصان پہنچانا, تو یہ کچھ اس طرح کی ٹینڈنسیز ہیں جس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. شاید ڈرگ کا یوز بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, اور ایک بے راہ روی والا بھی ایلیمنٹ ہے. پھر اگر ہم ایڈولسنس میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بلوغت میں ویسے ہی انرجی بہت زیادہ ہے اور وہ سپورٹس اور فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ عدم برداشت کا جو ہے کمپوننٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ جو ہے اس چیز کے بارے میں مطلب اتنا زیادہ بادر ہی نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہم نے گلوبلی کمپریس کر کے چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا جو اینگل ہے بیسیکلی وہ بالکل ہی چینج ہو گیا ہوا ہے نا, کہ گلوبل وے میں جس طرح سے چیزیں ہیں آپ دیکھیں یونیورسلی اس کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں جہاں کے بیسک نیڈز بھی ہماری اور بیسک رائٹس کے اوپر بھی بات کرنا جو ہے ابھی ہم انہی چیزوں پہ پھیر رہے ہیں. تو اچھا میم ایک چیز بتائیے گا, یہ جو اس کا ٹرینڈ ہے خاص طور پہ جو یوتھ ہے 15 سے آپ لیں کہ 35 ایئرز تک کا جو ایج ہے, اس میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں خاص طور پہ مرنے مرانے کی حد تک جانے کے واقعات اس ایج کے لوگوں میں زیادہ آ رہے ہیں, اس کی کیا خاص وجہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جو سائیکالوجی ہے نفسیاتی اعتبار سے ڈیولپمنٹ کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 15 ایئرز ایک اس طرح کی سٹیج ہے جس میں آپ کہیں کہ ایڈولسنس کا سٹارٹ ہے, انسان ایک لبرٹی چاہ رہا ہوتا ہے, اور پھر ینگ ایج ہے اس کے بعد جیسے آپ نے بولا 20, 25 دین 30, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر سٹیج کے اوپر کوئی نہ کوئی کرائسس, اور آپ یہ کہیں کہ ایک تو انسان اپنی آئیڈینٹی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میرا سیلف کہاں پہ, اور ہمارے ہاں جب انرجیز کو سپریس کیا جاتا ہے تو اینگر کی صورت میں وہ باہر آتا ہے.
پھر اسی طرح سے ہم یوتھ کو دیکھتے ہیں تو ٹو لو ٹو بی لوڈ وہ اس کی نیڈ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو فیلئر فیس کرنا پڑ رہا ہے, کریئر کو سیٹل کرنے میں اس کو فیلئر آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ فرسٹریشن کا لیول ہائی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ٹالرنس جو ہے وہ ڈکریز کر جاتی ہے اور پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اجنبیوں کی 2 لڑائی, ان میں کوئی عدم برداشت کے نتیجے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آ جانا یا اہل محلہ میں آ جانا, یہاں تک پہلے باتیں ہوتی تھیں, اب یہ گھروں میں لڑائی آ گئی ہے, یہ کیا واقعات ہیں یہ سوال؟ یہ اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ بیسک آپ یہ کہیں کہ ایجوکیشن اور ہماری ٹریننگ جو ہے, ٹریننگ تربیت کہہ لیتے ہیں اس کو عام الفاظ میں, ٹھیک ہے, کہ پہلے معاشرہ جو تھا وہ رول پلے کرتا تھا انسان کی شخصیت سازی میں, ٹھیک ہے, اس میں ہماری ڈفرینٹ پریکٹسز تھی, فیملی کے پیٹرنز تھے, فیملی کا ایک رول ہوتا تھا, ٹھیک ہے, کہ بچے کی آپ یہ کہیں کہ جی بیٹھنا ہے, بڑوں نے کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ اپنی وزڈم سے ان کو اویئر کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے, بڑوں کی کیا رسپیکٹ ہے, چھوٹوں کے کیا رائٹس ہیں, اگر کوئی چھوٹا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے اٹینڈ کرنا ہے, اگر کوئی بڑا ہے اس کی رسپیکٹ, ایک ڈفرینٹ قسم کی باؤنڈریز جو ہیں اس کے ریگارڈنگ ہم لوگ سیٹ ضرور کرتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے چونکہ گلوبلی کنیکٹ ہونے سے اور کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کہ وہ بچوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے رائٹ اور رانگ کیا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کی ویلیو, یعنی کہ آپ کہیں کہ یہ تو وہی بات ہے نا کہ پھر خون کا سفید ہو جانا ہم کہتے ہیں, اور اس طرح سے اس طرح کے ایلیمنٹس کا ہونا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ڈفرینسز تو ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہم نے ان کو یہ ٹیچ ہی نہیں کیا کہ اگر ڈفرینس ہوتے ہیں تو اس کو کنوے کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ رائٹ طریقہ تو نہیں ہے, اور کیا کانسیکوینسز ہوں گے کہ اگر ہم ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ریلیجن نے تو یہ بھی بتایا کہ والدین کی ایک آواز کے اوپر اف تک نہ کریں آپ لوگ, ٹھیک ہے, اور ایک سائڈ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی ریلیجیس ویلیوز, اپنے سوشل پیٹرنز میں بھی ہمارے ہاں بڑوں کی رسپیکٹ ہے اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا, اور اگر ہم ایجوکیشنل پیٹرن پہ دیکھیں تو شاید سب لوگ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے کریئر کو سیٹ کیسے کرنا ہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ ارن کیسے کرنا ہے. اس ٹائم پہ نا خوش رہنے کا کرائٹیریا, خوشی کیا ہے, قناعت پسندی کیا ہے, سوشل ویلیوز کیا ہیں, اس کے اوپر کم ہی بات کی جاتی ہے, اور ہم لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. بہت شکریہ میم وقت دینے کا. ان تمام ایشوز پہ بات کرنا ہوگی. ہمارے بڑے اوپینین میکرز جو ہیں, اوپینین لیڈرز جو ہیں, ان کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا ہوگا اور کوئی طریقہ کار وضع کرنا ہوگا کہ کمیونٹی کے ایسے افراد جو اس بیماری کا, یہ بیماری ہے ایک طرح کی کہ آپ کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے, آپ نے ٹالریٹ نہیں کرنا, آپ کے پاس ڈائلاگ کا راستہ جو ہے وہ آپ نے نہیں چننا, تو اس کا علاج کیا کیا؟ 16 سالہ یہ نوجوان ولید جو اس دنیا سے چلا گیا, اہل دے کچھ کوشش کرتے تو اس لڑائی کو ولید کی جان جانے سے پہلے روکا جا سکتا تھا, اور تحمل کا, برداشت کا سبق درس قاتلوں کی, مجرموں کے گھر والوں کی طرف سے, اس کے بڑوں کی طرف سے, اور پھر اوپینین میکر جو ہیں اس معاشرے میں ان کی طرف سے انہیں دیا جا سکتا تھا. یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ولید کی موت واقع ہوئی. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیع الحسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.